नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन अब इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ मेहमानों से कराते हैं। एक तरफ तो हमारे साथ उसैद मौजूद हैं, ब्रेक पे जाने से पहले समा बांध दिया था उसैद ने, और उसैद क़ारी ज़फ़र क़ासमी की वो जो याद थी ना पुरानी, वो आपने ताज़ा कर दी। क्या आपको कहा क़ारी ज़फ़र क़ासमी ने जब आपकी नात सुनी? तो क़ारी वहीद ज़फ़र क़ासमी साहब से मुलाकात एक चैनल के थ्रू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी सराहा उन्होंने और काफ़ी दुआएं दी, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जो है वो बूस्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कॉन्फिडेंस से बूस्टअप इस क्योंकि क़ारी वहीद ज़फ़र क़ासमी साहब का वो अनाउंस करना, ये बेसिकली जो आपने सीखा, ये सुन के पढ़ना शुरू किया या क्या किया? असल में बचपन से ही जो है वो आवाज़ का अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की तरफ से है, तो इसको अलग अलग चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस करते रहते हैं आवाज़ के साथ। मखरज आपके बड़े साफ़ है? जी जी जी। तो बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ली या कुरान पढ़ते हुए मखरज मतलब बहुत क्लियर? शरीयत बहुत से लोग जो हैं इतनी आयन और अलिफ की आवाज़ में फ़र्क नहीं कर पाते। अच्छा, ये फ़र्क बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसकी एक अहम वजह यह है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान भी हूँ, माशाल्लाह, तो इस वजह से जो है वो तजवीद पे थोड़ा सा उबूर हासिल है। अच्छा, माशाल्लाह, नहीं बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आप तिलावत फरमाते हैं। ये आपसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और गेस्ट भी मौजूद हैं जो कि पेशे के एतबार से टिप से भी ताल्लुक़ रखती हैं, साथ साथ मीडिया पर भी जलवा अफरोज़ होती हैं, यानी मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स, दीनी प्रोग्राम्स ख़ास तौर पे ज़्यादा करती हैं, सेहत के भी प्रोग्राम्स करती हैं। इसके अलावा मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक़ाबत करना, कंपेयरिंग करना, ये भी बहुत खूबसूरत अंदाज में ये महफ़िल सजाती हैं, महफ़िल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया मोइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सादिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया बहुत। कैसे जा रहे हैं आपके रमज़ान? अब तो मेरे ख्याल में ख़त्म के करीब, तकरीबन ख़त्म है। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, और सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, बहुत प्यारी ट्रांसमिशन आपने की और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इख्तिताम है, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह हिम्मत दे करने की। आमीन आमीन। और दूसरे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान ठीक ठाक जा रहा है माशाल्लाह से, बस एंड है समझ लीजिए। तो क्या मसरूफियात रही रमज़ान में? घर को ज़्यादा टाइम दिया या महाफिल और ये चीज़ें भी जारी रहीं? आपको पता है आजकल का जो माहौल है, कोरोना, इस पीस पे अमल करते हुए सारे काम चल रहे हैं, लेकिन ये कि महफिलें फ़िलहाल कम है, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स किए हैं और बाकी घर है, और आज आपके साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बताइएगा कि आप चूँकि सेहत से भी आपका ताल्लुक़ है, तिब के शोबे से ताल्लुक़ है, तो आप क्या समझती हैं रोज़ा जो है वो हमारी सेहत पे क्या असर डालता है? डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात ये कि रोज़ा हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जो अल्लाह ताला ने ये रमज़ान मुबारक का महीना फ़र्ज़ किया है, हम अगर ये देखें कि हमारा दीन इस्लाम में एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ बनी नौ इंसान की सेहत के लिए फ़र्ज़ कर दी जिसमें उसकी सेहत ज़रूरी है। हमारी सेहत के लिए रोज़ा क्यों ज़रूरी है कि अगर जब हम रोज़े रखते हैं, यानी कि हम बहुत लंबा टाइम फास्टिंग में गुजारते हैं, तकरीबन 12 से 14 घंटे, तो कुदरती तौर पे हमारा जिस्म उन बीमारियों से महफूज रहता है जो कि हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होती हैं। यानी कि जब हम फास्टिंग में होते हैं और हमारा रोज़ा होता है, उस वक्त हमारे जिस्म में चूँकि कोई खाना नहीं जा रहा होता, पानी नहीं जा रहा होता, कुदरती तौर पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत रिलैक्स होता है, मेंटली हम रिलैक्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे पेंक्रियास को रिलैक्स मिलता है, जो एक डायबिटीज़ बनाने का बायस बनता है अगर हमारा इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि जब हम बहुत लंबा वक्त के लिए फास्टिंग में हैं, तो जो कुदरती तौर पर हमारा एसिड रिलीज़ होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, जब उसको कोई खाना नहीं मिलता तो वो उन जरासीमों को ख़त्म करता है जो हमारी सेहत के लिए नुकसान देते हैं। यानी रोज़ा रखने से हम बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सादिया, ये भी बताइएगा कि ख़ास तौर पे रोज़े में किस तिब्बी एतबार से किस तरह की सैरी करनी चाहिए और किस तरह का इफ्तार करना चाहिए? अगर हम चाहें कि हम रोज़ा तो रखें लेकिन बिस्यार खोरी ना करें, ये ना हो कि सैरी में बहुत ज़्यादा खा लिया, इफ्तार में बहुत ज़्यादा खा लिया, एंड रिजल्ट ये है कि आपका वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ जाता है। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात ये कि मैं कहना चाहती हूँ कि एक बात कि चाहे सेहतमंद इंसान है या कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है या शुगर का या किसी भी मर्ज़ का कोई मरीज़ है, तो उसको सबसे पहले अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए रमज़ानुल मुबारक जब आता है तो कोई शुगर का मरीज़ है या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो उसको सबसे पहले चाहिए कि अपनी हेल्थ को मेंटेन करे। रमज़ानुल मुबारक आने से पहले उसे चाहिए कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे कंटिन्यू, और उसके साथ अपने डॉक्टर से ये हिदायत
احتیاط لے کے وہ روزے رمضان کے کیسے رکھ سکتا ہے, یعنی کہ سحری میں اسے کیا لینا ہے, افطاری میں اسے کیا لینا ہے, اور اپنی میڈیکیشنز اگر ہیں تو ان کو اسی شیڈیول سے کھانا ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے ڈاکٹر صاحب, جب کوئی شوگر یا بلڈ پریشر کا مریض ہے یا کسی بھی بیماری کا مریض ہے تو آپ کے مالج کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دی ہے کہ مالج اگر کہتا ہے کہ آپ روزے رکھیں تو آپ بالکل رکھیں, اور اگر مالج یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کی صحت خراب ہونے کا احتمال ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ بعد میں صحت مند ہو جائیں گے تو آپ کو یقینی طور پر اس کی قضا ہے, ٹھیک ہے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ ڈائبٹیز کا اگر مریض ہے نا تو وہ اپنے ڈاکٹر سے میڈیکیشن کر کے روزہ رکھ سکتا ہے اگر اس کا لیول بالکل نارمل رہتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم ایز اے مسلم ہیں, ہمیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے اپنی صحت کو اس طریقے سے مینٹین کر لیں, شوگر لیول بالکل نارمل رکھنے کی کوشش کریں کہ رمضان المبارک ایک صحت کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال میں ہم جو ہے روزہ رکھیں. تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں اپنے حساب سے. اور سب سے بڑی بات جو آپ نے یہ پوچھی تھی بات کہ ہمیں افطاری میں سحری میں کیا کھانی چاہیے, تو کوشش یہ کرنی چاہیے بہت زیادہ تلی ہوئی چیزوں سے یا فاسٹ فوڈ سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, جو کہ ایک نارمل صحت کے لیے میں نقصان دہ, کیونکہ جب ہمارا اسٹمک اتنے لمبے ٹائم کے بعد اندر کھانا جانا شروع ہوتا ہے تو ایسی غذائیں کھانی چاہیے جو ہماری ہیلتھ کے لیے ضروری ہیں. ہیلتھ کے لیے ضروری ہیں جی. افطار میں جو پکوڑے وغیرہ یا سموسے بنائے جاتے ہیں, تلی ہوئی چیزیں بنائی جاتی ہیں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اتنی فاسٹنگ کی جا رہی ہے تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تھوڑے سے پکوڑے سموسے افطار میں کھا بھی لیے جائیں یا کھجلا پھینی سحری میں کھا لی جائے, آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب واقعی میں بات بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں جب ہم اتنے لمبے ٹائم فاسٹنگ میں رہتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تو چاہے ہم تھوڑا سا شوگر بھی لے سکتے ہیں ساتھ میں, اور اگر آپ یہ جو تلی ہوئی چیزوں کی بات کریں تو ہوم میڈ آپ بنا لیں, آپ اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے ہر چیز بنا لیں. سب سے بڑا مسئلہ باہر کا کیا ہوتا ہے, آئل کا, کہ ہم کس قسم کے آئل میں وہ فرائی ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا. آپ اپنے گھر میں بنا لیجئے, ہوم میڈ بنا لیجئے, تو وہ آپ کو کم از کم اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے بنائی ہے وہ کیسی بنی ہے, تو تھوڑی بہت آپ کھا سکتے ہیں. اور حقیقت بولوں تو ڈاکٹر صاحب یہ رمضان المبارک کے اہتمام ہوتے ہیں, ورنہ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں اس طریقے سے کھاتے ہیں, تو تھوڑا بہت کھایا جا سکتا ہے کیونکہ آٹومیٹکلی ہم اتنا لمبا فاسٹنگ میں رہنے کے بعد ہمارا جو ہے لپڈ پروفائل یا کولیسٹرول لیول آٹومیٹکلی کم ہو رہا ہوتا ہے, تو تھوڑا سا لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسے لوگ جن کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوتا ہے یا جن کا ویٹ بڑھا ہوا, دیکھیں مجھے پتا ہے آپ نے ویٹ اپنا بہت پہلے سے کم کیا, تھینک یو. تو کیا طریقہ ہے ویٹ کس طرح, جو خواتین جو میری بہنیں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں جو ویٹ کم کرنا چاہتی ہیں وہ کس طریقے سے اپنا ویٹ کم کریں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, انسان کو یہ سوچنا کہ میں نے وزن کم کرنے کے لیے ورزش کرنی ہے یا میں نے اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے کرنا ہے تو یہ غلط ہے, کیونکہ ہر انسان کے لیے اس کی صحت کے لیے ضروری ہے ایکسرسائز کرنا, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے واک کرنا, ٹھیک ہے. آپ اپنی روٹین میں واک کو ایسے شامل کر لیجئے جیسے کوئی آپ نے میڈیسن یوز کرنی ہے کہ مجھے ہر حال میں آج واک کرنی ہے, کیونکہ واک ایک ایسا عمل ہے جس کی بنا پر جب ہم واک کرتے ہیں تو ہمارا باڈی کلون بڑھتا ہے, ہمارا نیا خون بنتا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جتنی ہماری صحت کے لیے جو انزائمز نقصان دہ ہوتے ہیں وہ برن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہمارے ہیلتھی انزائمز بنتے ہیں جن کی بنا پر ہماری صحت اچھی ہوتی ہے. کیونکہ جب فیٹس ورزش کرنے سے یا اس کو جو ہے واک کرنے سے برن ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ خواتین کو اس چیز کا بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ چلو کچھ نہیں ہوتا, ہم کھا لیتے ہیں, جب ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کچھ ہو گیا, تو احتیاط کرنی چاہیے کھانے پینے میں. اس حوالے سے بہت زیادہ فیٹس نہیں لینے چاہیے. ہوتی ہے نا مایا عموماً بچوں نے جو چھوڑ دیا وہ سب ماں نے کھانا ہے, تو یہ نہ کیا کریں, بچوں کو کھلا دیں, اپنی ڈائٹ نارمل کھلا دیں لیکن اپنی ڈائٹ نارمل. جی جی بالکل. مجھے بتائیے گا کہ اگر جو ہم پروٹین ڈائٹ کرتے ہیں جس میں صرف پروٹینز کھاتے ہیں اور باقی کاربوہائیڈریٹس کو مائنس کر دیتے ہیں, افیکٹو ہوتی ہے یہ ڈائٹنگ؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, ہمیں جو اپنے منرلس یا وائٹامنس بالکل بیلنس لینی چاہیے. ہر حقیقت کیا ہے کہ کسی بھی وائٹامنس کی زیادتی بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے, اور کمی تو ڈیفینیٹلی ہے. جب باڈی میں کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہوتی ہے وہ تو آپ کو پتہ چلتا ہے انسان کی طبیعت سے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہر چیز بیلنس ڈائٹ لیں, کاربوہائیڈریٹس ہیں, پروٹینس ہیں, منرلس ہیں, وائٹامنس ہیں, سالٹس ہیں, سب بیلنس ہوگا تو آپ کی باڈی صحیح رہے گی. خالی پروٹین پہ نہیں, خالی پروٹین پہ نہیں, تمام چیزیں بیلنس لینی چاہیے. اچھا مجھے بتائیے گا ڈاکٹر سعدیہ کہ اب آپ کے اور کون کون سے پروجیکٹس, یعنی اب کمپیئرنگ کے کون کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو ایک مسکراہٹ پروگرام آپ کا چل رہا ہے میٹرو ون نیوز سے, اور کیا کچھ کرنے کا ارادہ؟ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ یہ پروگرام کنٹینیو کرنا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک دو پروگرامس اور لائن اپ کیے ہوئے ہیں جس میں انشاءاللہ میڈیکل اینڈ اسلامک حوالے سے بات کریں گے, دونوں حوالے سے. اور دوسری کہ جب کوئی پروگرامس میں کرتی ہوں الحمدللہ تو میں تمام پروگرامس خود لکھتی ہوں, کیونکہ دیکھیں بات کیا ہوتی ہے جب ہم کوئی چیز. اچھا یعنی آپ کی پروگرامس جو آپ کی اسکالر یعنی ضرورت ہوتی ہے نا, ایک باقاعدہ رائٹر کی ضرورت ہوتی ہے,
جو آپ اسلامک پروگرام کرتی ہیں وہ بھی آپ خود لکھتی ہیں؟ جی جی میں خود لکھتی ہوں. دیکھیں اور خاص کر اسلامک تو بالکل اگر ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی کا لکھا ہوا پڑھیں گے تو آپ کو یہ نہیں معلوم ہوتا جب تک آپ کو خود وہ تعلیم یا وہ علم نہیں حاصل ہوگا جس کی بنا پہ آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یا لوگوں کو کنوے کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. کیونکہ جب کوئی آپ پروگرام کرتے ہیں ایز اے اسکالر یا آپ ایز اے ہوسٹ کسی کو کوئی بات کنوے کرتے ہیں تو آڈینس جو آپ کی بات سن رہی ہے اسے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے 100% ٹھیک ہے. تو پھر ہمارا فرض ہے کہ جو ہم آڈینس کو بات کنوے کریں تو وہ بالکل صحیح ہونی چاہیے, اتھینٹک ہونی چاہیے. کیونکہ اگر اس نے کسی نے بھی عمل کیا تو یقینی طور پہ آپ کے لیے ثواب ہے, اور اللہ نہ کرے وہ غلط ہوا تو پھر سوچ لیں. صحیح بات ہے. تو اس کا گناہ بھی ہمارے سر ہے. بہتر ہے کہ قرآن اور حدیث خود انسان پڑھے, ترجمے سے پڑھے, تفسیر سے پڑھے, اس کے بعد صحیح بات لوگوں کو بتائے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر سعدیہ آپ سے بھی مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے اسید. اسید مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ جو سفر ہے نعت گوئی کا یہ کس طریقے سے کیسے شروع ہوا؟ یعنی اب یہ جو ویڈیو وائرل ہونے تک کے پہلے کے کیا مراحل تھے, کیسے؟ یعنی ایک طرف تو آپ حافظ ہیں اور پراپر سیکھی بھی آپ نے قرأت؟ نہیں, پراپر سیکھی نہیں ہے قرأت, لیکن جو ہے وہ سن کر ہی جو ہے تجوید کی غلطیاں اور جتنے بھی لحن ہیں اس کو جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس ویڈیو کا وائرل ہونا کچھ ایسے ہوا کہ ہمارے دوستوں کی ایک گیدرنگ بیٹھی ہوئی تھی اور الحمدللہ جو سارے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں وہ اچھی آواز کے حامل ہیں ماشاءاللہ. تو ہم لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے, رمضان سے پہلے کچھ آگے کی چیزیں پلان کر رہے تھے. تو اس میں نے لوگوں کو بولا کہ میں آپ لوگوں کو ایک کلام سنا رہا ہوں جس کو مجھے پراپر ویڈیو کر کے اپنی آئی ڈی سے رمضان میں انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا. تو ان لوگوں نے بولا ضرور سنائیں. میں نے بولا آپ لوگ اپنی رائے دیجیے گا. اب وہ میں نے کلام پڑھنا شروع کیا ہے اور میرے ایک دوست نے رینڈملی اپنا موبائل نکالا اور ویڈیو بنانا شروع کر دی. اچھا. ہوا کچھ یوں کہ وہ ویڈیو میرے پاس آ گئی. اب رمضان میں کچھ ترتیب بن نہیں پائی, میری بھی لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے کی وقت کی کمی کی وجہ سے, اور لڑکے بھی نہیں بیٹھ پائے. تو دوسرے عشرے کے آخری ایام میں جو ہے وہ میں نے خود یہ را ویڈیو ہلکی پھلکی سی ایڈٹ کر کے یہ اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا, بوسٹ کر دی, بوسٹ کر گئی بالکل. اور اب تو الحمدللہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ سے فیس بک اور سب سے پہلے آپ نے یوٹیوب پہ ڈالا اس کو؟ نہیں, میں نے اپنی آئی ڈی سے اس کو ڈالا اور اس کے بعد پھر فہد مصطفیٰ اور بہت سارے سیلیبریٹیز نے جو ہے وہ اس کو شیئر کیا اور اب تو 20 ملین پلس. کس پلیٹ فارم پہ ابھی 20 ملین پہ؟ یہ میں تمام اس پہ کہہ رہا ہوں, واٹس ایپ ہٹا کے, گروپس پہ تو الگ چل رہی ہے, گروپس پہ الگ چل رہی ہے, واٹس ایپ ہٹا کے, لیکن باقی جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں اس پہ تقریباً 20 ملین سے اوپر ویوز ہوتے ہیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ مطلب بس یہ رینڈملی ایسی بنا لی تھی, موبائل سے بنا لی گئی تھی؟ بالکل یہ موبائل سے بنائی ہوئی, کوئی آڈیو نہیں ٹریٹ کی گئی, ویسے را آڈیو ہے. بالکل را ویڈیو ہے. اچھا, بالکل را ویڈیو. جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ ایکو یا کچھ ایسی سسٹم تھا یا نیچرل ایکو ہو رہا تھا یا کیا تھا؟ نہیں, وہ اصل میں کمرہ بہت رچ وائس آ رہی ہے. کمرہ اصل میں بند ہے اور تھوڑا کھلا ہوا کمرہ ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ اسپیس کی وجہ سے جو ہے وہ آواز تھوڑی گونج رہی ہے بس. اچھا. تعلیم آپ کی کہاں تک ہے, کہاں پڑھ رہے ہیں آپ, کیا کر رہے ہیں؟ میں نے جو ہے وہ عثمان پبلک سے جو ہے وہ میٹرک کیا ہے اور ابھی انٹرمیڈیٹ دیا ہے اور اب آگے انشاءاللہ یونیورسٹی میں جانے کا ارادہ ہے. اب انٹرمیڈیٹ کر چکے ہیں, اب یونیورسٹی میں جائیں گے. جی. کس فیلڈ میں جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ میرا میڈیا سے ریلیٹڈ ہی کسی فیلڈ میں انشاءاللہ جانے کا ارادہ ہے. اچھا جی. میڈیا سے ریلیٹڈ یعنی میڈیا سائنسز, ماس کمیونیکیشن یا ایسی کسی فیلڈ میں جائیں گے؟ اصل میں مجھے شوق تو جو ہے وہ آڈیو انجینئرنگ ٹائپ کسی فیلڈ کا ہے, لیکن زبردست وہ انشاءاللہ ہمارے احمد سے آپ ذرا مل لیجیے گا, یہ بڑے زبردست آڈیو انجینئر ہیں. ضرور. یا تو آپ کی انجینئرنگ بہت اچھی کر دیں گے یا پھر اور اچھی کر دیں گے. تو مجھے اچھا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ٹیکنیکل چیزوں میں جانے کا شوق ہے. بالکل. تو گھر والوں کی طرف سے کیا آپ کو سپورٹ رہی؟ گھر والوں کی طرف سے الحمدللہ کافی اچھا رسپانس رہا اور کافی سراہا گیا اس چیز کو, اور کیونکہ گھر میں بھی مذہبی ماحول ہے تو کافی اچھا لگا اور ان کو بھی کافی سراہا گیا اسکول کی طرف سے اور رشتہ داروں کی طرف سے, تو ان کو بھی کافی. ابھی کیا رسپانس ہے جب ابھی 4-5 دن میں اتنی فیم اچانک سے مل جانا, کیا کہتے ہیں گھر والے؟ تو تھوڑے سے سوچا تھا کہ اتنی وائرل ہو جائے گی ویڈیو؟ نہیں, بالکل بھی نہیں سوچا تھا میں نے, اور میں نے تو ایسی اپنے اکاؤنٹ سے اپلوڈ کر دی تھی اور وہ ایسی بوم کر گئی. بالکل بھی نہیں سوچا تھا. بالکل بھی نہیں سوچا تھا. اب کس جگہ رہائش, کس جگہ, کہاں پہ آپ کی, کس علاقے میں؟ میں نارتھ ناظم آباد میں میری رہائش ہے. نارتھ ناظم آباد. جی. اچھا. اور بس مطلب
ایک ایسے ہی آپ نے سوچا کہ چلو یہ چیزیں ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر اتنی اس پہ پذیرائی مل گئی؟ بالکل، اصل میں جو ہوں نا وہ کورز وغیرہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آواز کا استعمال جو ہے وہ میں کرتا رہتا ہوں، تو اپنے کورز وغیرہ اور یہ وہ کلاسیکل سے بھی تھوڑا سا شغف ہے، تو وہ ہاں وہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ یہ جو ہے وہ بوم کر گئی ویڈیو، یہ چیز آپ کو بوم کر گئی۔ اچھا، آپ کو یہاں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ مزیدار فوڈس کی جانب سے آپ کو 5,000 روپے کا واؤچر دیا گیا، آپ اپنی فیملی کے ساتھ یا اکیلے جیسے چاہیں 5,000 روپے تک کا آپ جتنی دفعہ چاہیں، جب تک وہ 5,000 روپے کنزیوم نہیں ہو جاتے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، چیزیں گفٹ پیکس ان کے لے سکتے ہیں، یہ چیز اناؤنس کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ فاطمہ زہرا ٹرسٹ کی جانب سے آپ کو ایک ڈیجیٹل قرآن دیا جا رہا ہے، بہت شکریہ۔ اس ڈیجیٹل قرآن کے ذریعے تلاوت سننا، ترجمہ سننا اور یہ تمام چیزیں، باقی گفٹس ہم آپ بعد میں بتائیں گے، آپ سے بھی مزید باتیں ابھی جاری رہیں گی، آپ سے کلام بھی سننا ہے ہمیں۔ ضرور ضرور ضرور۔ اوکے جی، ڈاکٹر سعدیہ کیا میسج دینا چاہیں گی رمضان المبارک کے حوالے سے؟ کیا کہیں گی لوگوں کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے رمضان المبارک؟ ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک گزارنے کے لیے تو میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جس طریقے سے ہم رمضان المبارک میں لوگوں کا خیال کرتے ہیں، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، لوگوں کا خیال بھی رکھنا ہے، دوسرے افطار اور سحر میں جس طریقے سے لوگوں کو لوگ مدد کرتے ہیں، تو یہ رمضان المبارک کے بعد بھی کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جس طریقے کی عبادت ہم رمضان المبارک میں کرتے ہیں، خاص کر قرآن پڑھتے ہیں ڈیلی، تو یہ رمضان کے علاوہ بھی کرتے رہا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے تو اس گھر سے 3 دن کے لیے شیطان چلا جاتا ہے، تو ہم روزانہ اگر تلاوت قرآن کریں گے تو ہم یقینی طور پہ شیطان کے حملوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو جس طریقے کی ہماری روٹین اگر رمضان میں بن جاتی ہے اور ہمیں کنٹینیو کریں تو یہ میرے حساب سے بہت اچھا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ اچھا، یہ بتانا چاہیں گی کہ جب آپ پروگرامز وغیرہ تحریر کرتی ہیں تو بکس وغیرہ کا سہارا لیتی ہیں، یوٹیوب دیکھتی ہیں، نیٹ دیکھتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، جو بھی اوکیزن ہوتا ہے اس حساب سے جو مجھے اگر کچھ لکھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے قرآن، بعد تفسیر اور ترجمہ اس حوالے سے نکال کے ادھر سے لکھتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو اعلیٰ حضرت کا قرآن پاک ہے اس کی تفسیر نکالتی ہوں، ساتھ ساتھ سید شاہ تراب اللہ قادری صاحب ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں جو عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بلند درجہ عطا فرمائے، کیونکہ انہوں نے پردہ فرما لیا دنیا سے، تو ان کی کتابوں سے میں ہیلپ لیتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو بہت ساری کتابیں، قصص الانبیاء اور تذکرہ اولیاء، تذکرہ انبیاء اور بہت ساری اسلامک بکس ہیں، وہ تمام چیزوں سے جی اتنا ٹائم نکال لیتی ہیں آپ میڈیسن کے ساتھ ساتھ، پھر یہ سارا کام کرنا، پھر پروگرامز بھی کرنا؟ ڈاکٹر صاحب، انسان پورے 24 گھنٹے ہیں ہمارے پاس، آپ چاہیں نا تو اپنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ پورے 24 گھنٹے یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ نہیں، ایکچولی دیکھیں جو سونے کا ٹائم ہے بندے کا وہ تو ہے، اس کے علاوہ میرے خیال سے جب ہم ارلی مارننگ اٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد جتنا ٹائم آپ ہر کام شیڈیول سے کریں، چاہے آپ اکیلے ہیں گھر میں یا فیملی کے ساتھ ہیں، بہت مینجمنٹ سے جتنا آپ ٹائم مینجمنٹ کو لے کے چلیں گے اتنے آپ کے لیے بہتر ہے، تو ہر کام کے لیے الحمدللہ ٹائم نکال لیتی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر سعدیہ، آپ تشریف لائیں۔ تھینک یو۔ آپ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلکہ آپ کو ہم کچھ گفٹس بھی دینا چاہیں گے، ہم شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے آپ کا۔ اسید ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسید کے لیے جو گفٹ ہیمپرز ہیں وہ ذرا مجھے دے دیجیے گا تاکہ میں وہ گفٹ ہیمپرز بھی دے سکوں۔ یہ ہم آپ کو مغلیہ کی جانب سے گفٹ ہیمپر دینا چاہیں گے، اور یہ آپ کو NX کی جانب سے الیکٹرانک آئٹمس ہیں، یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ جو ڈیجیٹل قرآن کا تحفہ ہے یہ بھی آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ فاطمہ زہرا ٹرسٹ کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آپ سے درخواست کرنا چاہیں گے کہ ایک اور کلام آپ نے سنائیں۔ ایک کلام ہے ماہر القادری رحمۃ اللہ، ماہر القادری جی، ان کا لکھا ہوا ایک سلام ہے، کافی اچھی شاعری ہے اس کی، اس کے چند اشعار جو ہے وہ میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ صلاة اللہ سلام اللہ علی یاسین رسول اللہ، صلاة اللہ سلام اللہ علی طہ رسول اللہ، سلام پر درود پر، سلام پر درود پر، سلام پر درود پر، سلام پر درود پر، سلام اس پر کہ
جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہ رسول اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین رسول اللہ، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا، سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہ رسول اللہ۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت سلام پیش کیا آپ نے ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ سلام بہت زبردست، بہت اچھا لگا۔ ہر طرز میں تھوڑی سی چینجز لگتی ہیں اور اچھی لگ رہی ہیں، یہ کیا خاص بات ہے مجھے یہ بتائیں؟ بس یہ خود ہی گھر پہ تھوڑی سی پریکٹس کرتے رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے الگ الگ ایکسپیریمنٹس کرتے رہتے ہیں، تو بس وہ امپرووائزیشن کرتے ہیں، بالکل اس کو تھوڑا سا چینج کر کے ایک اپنی ایک اس میں جسے کہنا چاہیے ایک اپنا ٹچ دے دیتے ہیں۔ واقعی فیل ہو رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ اتنی جب زبان زد عام یعنی نعتیں سنی جائیں، اس میں ذرا سا بھی اگر چینجز ہوتی ہے نا تو وہ کانوں کو ایکسیپٹ نہیں ہوتی، لیکن آپ کی ایکسیپٹ ہو رہی ہے، یعنی یہ بڑی بات ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور والدین کی دعائیں۔ چلیں جی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ڈاکٹر سعدی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس سیگمنٹ کو ختم تو کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ وہ اوسو بہو اللہ اللہ پہ بالکل 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 بالکل۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته، ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ 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 اللہ، کنز الکرم مولا النعم، هادي الأمم لشريعته، نعمت کا خزینہ ہے مولا، گنجینہ رحمت ہے آقا، ہادی ہے تمامی امت کے، اور رہنما ہے
اللہ 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 سبحان اللہ جزاک اللہ. حضرت ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان.